नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। रब्बी यस्सिर वला तुवस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। पिछले हफ्ते सूरतुल अनाम की आयत 20 से लेके 28 तक हमने पढ़ी थी। उनका रीकैप देख लेते हैं, अहम पॉइंट्स का। अहले मक्का चूंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत और अल्लाह के वादहु ला शरीक होने के हवाले से शक में मुब्तला थे, इसलिए वो मदीना में मौजूद अहले किताब यानी यहूद के पास गवाही लेने के लिए गए। बावजूद इसके कि यहूद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान को अपनी किताबों में मौजूद निशानियों की बुनियाद पर अपने बेटों से बढ़कर पहचानते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हसद और जिद की वजह से झूठ बोला और कुरान के मुताबिक अपना खसारा कर बैठे। अल्लाह पर झूठ बांधकर कि इसने कोई पैगंबर नहीं भेजा, उसकी आयत को झुटलाकर जालिम करार पाए। यही हाल मुशरिकीन का था, जिन्होंने अल्लाह पर झूठ बांधा और शिर्क किया और इसी जुल्म को लेकर जीते रहे। इनको यौम हशर में प्लेस करके इनसे इनके शुरका के बारे में जब पूछा गया तो मुकर गए और वहां उज़र तराशने लगे कि उन्होंने कभी शिर्क किया ही नहीं था। पूरी जिंदगी जिस अकीदे पर गुजारी, सच्चाई सामने आने पर उसी से ही मुकर गए। मगर यही लोग आज दुनिया में क्या करते हैं? कुरान गौर से सुनते हैं मगर वो इनके दिलों में नहीं जाता, क्योंकि वो हदायत लेने या इल्म हासिल करने के लिए नहीं सुनते, बल्कि कोई एतराज निकालने के लिए सुनते हैं। जैसे कि ये कुरान को असातीरुल अव्वलीन कहते, यानी पिछलों की कहानियां। लिहाजा जब उन्होंने अपनी समातों का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया और उनके दिल ने दुरुस्त फैसला नहीं किया तो दिलों पर पर्दे डाल दिए गए और कानों में गरानी यानी हदायत की तौफीक अल्लाह ताला की तरफ से खत्म हो गई। कुरान से और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद तो ये मक्के के सरदार और इन्फ्लुएंसर्स दूर रहते ही थे, लोगों को दूर रखने के लिए भी मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज इख्तियार करते थे, जिनको हमने लास्ट लेसन में डिस्कस किया था बहुत डिटेल के साथ। फिर दोबारा इनको यौम आखिरत में प्लेस किया गया, मगर अब इस बार ही इनको आग के घड़े के किनारे खड़ा हुआ दिखाया गया, क्योंकि सवालात का कोई जवाब तो ये दे नहीं सके थे। ना जिंदगी इन्होंने किसी इल्मी दलील पर गुजारी थी और ना आखिरत में कोई दलील इनके पास थी बचने के लिए। अब अजाब से बचने के लिए कभी दुनिया में वापस जाने का चांस मांग रहे हैं और कभी वादे कर रहे हैं कि वापस भेज दें, हम वहां जाकर ईमान लाएंगे। मगर अल्लाह ने इनको आज झुटला दिया। सारी जिंदगी चांस देकर रखा, इत्माम हुज्जत किया, अपना रसूल भेजा, किताब उतारी, मगर आज फैसले की घड़ी है। इनका दुनिया में झूठ पर मबनी लाइफस्टाइल इनके आड़े आ गया। अब कोई चांस नहीं है इन झूठों के लिए। अगली आयत जो इंशाल्लाह आज हम अल्लाह की तौफीक से पढ़ेंगे वो है 29 से लेके 39 तक। इनमें हम देखेंगे कि अकीदा आखिरत की अहमियत क्या है और इंसान के होने का मकसद कैसे पूरा हो सकता है इस दुनिया के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 29 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया वमा नहनु बिमबऊसीन। और उन्होंने कहा कि नहीं है ये हमारी जिंदगी इस दुनिया की और हम उठाए नहीं जाने वाले। यानी कहने का मतलब क्या है कि और कोई जिंदगी नहीं है सिवाय इस दुनिया की जिंदगी के। जिंदगी इतनी ही है जितना हम इस दुनिया में पैदा हुए और मर गए, इसके अलावा कोई जिंदगी नहीं है और हम कभी भी उठाए नहीं जाएंगे। उठाए नहीं जाएंगे का क्या मतलब है? कि मर के दोबारा नहीं उठाए जाएंगे, जैसा कि इस्लामी नजरिया हयात की बात है। तो एक बात नोट कर लीजिए कि 29 से लेके 32 तक जो मजमून चलेगा इन आयात में, फिर से तस्वीर के दो रुख दिखाकर आखिरत के अकीदे को हाईलाइट किया गया है और वजह बताई गई है कि क्यों अकीदा आखिरत का लोग इनकार करते हैं और फिर इखलाकी उसूलों और अकायद के दरमियान में क्या ताल्लुक बनता है। चलिए इस आयत को डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। ये जो फिलॉसफी है कि दुनिया की जिंदगी ही पूरी जिंदगी है, इस फिलॉसफी को इल्हाद कहा जाता है या एथीइज्म कहा जाता है। जिसको मानने वाले
ان کو اردو میں ہم ملحدین کہتے ہیں، ملحد، اور ویسے ہم ان کو ایتھیسٹ، اور یہ ٹرم ایسی ہے جس کو اب آج کل ہم سنتے بھی ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں اللہ کا انکار ہے اور آخرت کا انکار بھی شامل ہے، اور ملحدوں کے خیال میں یہ دنیا کی زندگی بس اتنی ہے کہ پیدا ہوئے، کچھ وقت گزارا اور مر گئے، مٹی ہو گئے۔ جس طرح کفر کے مختلف شیڈز ہیں، زمانے جاہلیت میں بھی ایسا ہی تھا، کوئی اللہ کو مانتا تھا اور رسول کا انکار کر دیتا تھا، کوئی اللہ کو مانتا اور آخرت کا انکار کر دیتا، کوئی اللہ کو مانتا مگر اس کے ساتھ کچھ اور دیوی دیوتاؤں کی بھی عبادت کرتا۔ لیکن یہاں پہ خاص طور پر ملحدین کی بات آ رہی ہے، جو ایتھیسٹ ہیں۔ تو اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے اور زندگی بس اتنی ہی ہے، تو پھر اس کی زندگی میں زندگی گزارنے کے اصول یا اقدار کیا ہوں گے؟ ظاہر ہے وہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا، یعنی پلیئر سیکنگ لائف گزارے گا، اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرے گا، اور اس کے لیے جو بھی اخلاقی قانون ہوگا وہ صرف اس کے اپنے فائدے کا ہوگا۔ اور یعنی اس کو ہم آج کل ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ریلیٹیو موریلٹی، اس کو کہتے ہیں ریلیٹیو موریلٹی، یعنی کچھ اخلاقی قدریں تو موجود ہیں ہمارے پاس، ملحدین کے پاس، لیکن وہ ریلیٹیو ہیں، ان کے مطابق ہیں، وہ جو صحیح سمجھیں گے وہی صحیح ہے، اس کا کوئی کرائٹیریا، کوئی معیار نہیں ہے جس کے اوپر رکھ کے ان کو پرکھ سکتے ہیں۔ ویسے تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر میں کچھ کچھ سمجھتی ہوں کہ یہ عقیدہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن میں اس کو پرکھوں گی کیسے؟ قرآن اور سنت سے پرکھ لوں گی کہ میرا عقیدہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ٹھیک۔ تو یہ تو ایک موریلٹی کا اس سٹینڈرڈ مجھے میرے پاس موجود ہے قرآن و سنت کی صورت میں، لیکن ان کی موریلٹی کیا ہے؟ ریلیٹیو موریلٹی ہے۔ اب چونکہ عقیدہ آخرت ہی انسان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کی فکر ڈالتا ہے، اور ان میں وہ ہے نہیں، تو پھر کیا ہے کہ ان کی موریلٹی ان کے مطابق ہی چلتی ہے۔ اور پھر جو لفظ ہے نا حیاتنا، زندگی ہماری، کیا مراد ہے؟ ہماری زندگی ہم جو مرضی کریں۔ اور آج کل ایک ماڈرن ٹرم استعمال ہوتی ہے یولو، اس کو نوٹ کر لیجئے، YOLO، یولو۔ یولو ایبریویشن ہے یو اونلی لیو ونس، یو اونلی لیو ونس، یعنی تم یہ زندگی بس اتنی ہی ہے، تم نے ایک ہی دفعہ زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے، یہ بار بار نہیں ملتی، اس کو جیسے جتنا اپنے آپ کو خوش کر سکتے ہو، ایک پلیئر سیکنگ لائف جتنی اٹین کر سکتے ہو اتنی کرو۔ تو مقصد تو آپ ہم خود سمجھ سکتے ہیں پھر کیا ہو سکتا ہے۔ دنیا، یہ جو لفظ ہے نا دنیا، یہ دنو، دال نون واؤ، اس سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قریب کی چیز۔ ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں ادنا، ادنا کا مطلب کمتر ہوتا ہے، ادنا مذکر ہے، ادنا جو لفظ ہے وہ مذکر ہے، اس کی مونس دنیا ہے، تو ادنا کا مطلب کم تر اور دنیا کا مطلب ہے قریب، تو دنیا ان کو قریب لگتی ہے، حالانکہ حقیقت میں کیا ہے؟ وہ کم تر ہے۔ تو یہ دنیا چونکہ قریب ہے، اس میں یہ جیتے ہیں، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس لیے یہی ان کے لیے حقیقت ہے۔ اس لیے ان کو باقی کسی عقیدے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کبھی اٹھائے نہیں جائیں گے، یعنی ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی مر کر واپس آیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل عرب یہ بھی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہمارے مرے ہوئے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انذار کرتے تھے نا کہ اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرو، کیونکہ ایک دن اکاؤنٹیبلٹی کا آئے گا، جب تم مر مر کے مٹی نہیں ہو جاؤ گے، تمہیں دوبارہ بھی اٹھایا جائے گا، یعنی مٹی ہو جانے کے باوجود اللہ اٹھا لے گا۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 36 ریفرنس کے طور پہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لے آؤ۔ تو یہ جو ایتھیزم ہے، یا یہ والی جو فلسفی ہے، یہ آپ دیکھیں کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تب سے ایگزسٹ کرتی ہے، یعنی یہ کفر کے مختلف شیڈ ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے خیال میں تو زندگی اتنی ہی ہے، ایک لمیٹڈ سا پیریڈ نظر آتا ہے، لیکن اسلامی تصور حیات کیا ہے، اور اس تصور حیات میں انسانی زندگی کی وسعت کیا ہے؟ تو اسلامی نظریہ حیات کے مطابق زندگی وہ مختصر عرصہ نہیں ہے جو ہم اس دنیا میں یا اس جہان میں بسر کرتے ہیں، صرف یہ عرصہ نہیں ہے، یہ بھی ہے لیکن صرف یہ نہیں، اس میں اخروی زمانہ بھی شامل ہے جسے صرف اللہ جانتا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم تو غیب پہ یقین رکھنے والے، اور ہمارے اس جہاز میں آنے سے پہلے کا زمانہ بھی شامل ہے، یعنی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی کیسی ہے؟ یوما او بعد یوم، جس کو قرآن کہتا ہے دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اور یہ جو بات ہے نا، یعنی دنوں میں کاؤنٹ کرنا یا سالوں میں کاؤنٹ کرنا، یہ ٹائم کی بات ہوتی ہے، اس کو ہم ٹائم کو اس طرح سے میئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ٹائم کے اعتبار سے زندگی جو ہے وہ اس طرح کی وسعت رکھتی ہے ہماری، لیکن اگر اسپیس کی ڈائمینشن کی بات کریں تو اس کی وسعت دیکھیں، ایک ٹائم کی ڈائمینشن سے ابھی ہم نے دیکھی نا کہ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی کہیں موجود تھے، اور اس دنیا کے بعد بھی کہیں موجود ہوں گے، یعنی پہلے عالم برزخ میں ہوں گے، عالم برزخ ایک انٹرم پیریڈ ہوگا، اس کے بعد ہم
अपनी लास्ट स्टेज पे चले जाएंगे। तो अब हम इसकी स्पेस के अकॉर्डिंग, स्पेस की डायमेंशन से इसकी वसअत देखें, तो सिर्फ ये दुनिया ही नहीं है, इस जैसी और भी दुनियाएं मौजूद हैं। जैसे सूरह तलाक की आखिरी आयत हमें बताती है, मैं आयत का रेफरेंस, बिल्कुल लास्ट आयत है सूरह तलाक की, और ये जो है मैं इसका तर्जुमा आपके सामने रख रही हूँ। अल्लाह वो जात है जिसने 7 आसमान पैदा किए और जमीन से भी इनकी मानिंद, यानी ये किन की मानी, ये तुम्हारी जैसी जमीन है, इस जैसी और जमीन है भी, इनके दरमियान हुक्म नाजिल होता है ताकि तुम जान लो कि बेशक अल्लाह हर चीज पर खूब कुदरत रखने वाला है। तो यहां से भी हमें पता चलता। अब देखिए, पैरेलल यूनिवर्स की टर्म आप लोग सुनते होंगे। ये टर्म अब बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, साइंस इसको यूज करती है, लेकिन कुरान ये कॉन्सेप्ट हमें 1450 साल पहले से दे रहा है। सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 12 है कि बस इसने मुकम्मल कर दिए 7 आसमान 2 दिनों में, और हर आसमान पर इसने अपना हुक्म वही कर दिया, और आसमाने दुनिया को चरागों से आरास्ता किया और उसकी खूब हिफाजत की। ये उस हस्ती का बनाया हुआ अंदाजा है जो जबरदस्त है और कुल इल्म रखने वाला है। फिर वसअत की बात करें अकॉर्डिंग टू द स्पेस, तो आप देखें कि जन्नत का जब जिक्र आता है तो अल्लाह ताला उसकी वसअत कैसे बताते हैं। सूरत आल इमरान आयत नंबर 133, ये हम पढ़ के आए हैं। वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, और दौड़ो अपने रब की मगफिरत की तरफ, व जन्नतिन, और जन्नत की तरफ, अर्दुहस समावात वल अर्द, जिसका अर्ज आसमानों और जमीनों जितना है। अर्ज तूल की बात नहीं की, अर्ज की बात की है। उइद्दतिल मुत्तकीन, जो मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है। फिर जहन्नुम की वसअत भी इतनी ज्यादा है, जिन्नों इनसे इसका पेट नहीं भर सकेंगे, फिर भी वो मांगेगी कि और भी है तो मुझे दे दे। आप सोचिए, आगाज दुनिया से लेके इख्तिताम दुनिया तक कितने लोग यहाँ पे आबाद हुए हैं, हम तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते उस आबादी का। तो सारे के सारे फिर जाहिर है 2 ग्रुपों में ही तकसीम होंगे, या फिर जन्नत में होंगे या जहन्नुम में होंगे। तो अब जो आखिरत पर यकीन रखता है और जो इसी दुनिया की जिंदगी को कूल समझता है, 2 ग्रोह बन गए ना, एक आखिरत पर यकीन रखने वाला और एक वो जो दुनिया की जिंदगी को टोटल जिंदगी समझता है। इनके दरमियान में एक नजरियाती इख्तलाफ नजर आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस नजरियाती इख्तलाफ की वजह से जिंदगी के निजाम में भी इख्तलाफ आ जाता है। एक कौन है, कुएं का मेंढक बन जाता है, जिसके लिए सिर्फ कुआं ही पूरी दुनिया है बस, और दूसरा अपनी सोच में बुलंदी हासिल करता है। तो अकीदा आखिरत की अहमियत क्या है कि अगर इंसान को जिंदगी की इस वुसअत का अंदाजा ना हो, जो हमने अभी बात की स्पेस के हवाले से भी और टाइम के हवाले से भी, और ये कि उसको आखिरत की जिंदगी पर यकीन ना हो, तो क्या वो अपने अमल को सही करेगा? कभी भी नहीं। ये ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी है जो इंसान को सीधे रुख पर रखती है। तो कितनी अहमियत है अकीदा आखिरत की। आगे देखते हैं आयत नंबर 30 को। सॉरी अभी, जी। वलौ तरा इद वुकिफू अला रब्बिहिम, और काश आप देखें जब वो खड़े किए जाएंगे अपने रब के सामने। कौला अलैसा हाज़ा बिल हक, वो फरमाएगा क्या ये हक नहीं है? कौलू बला व रब्बिना, वो कहेंगे क्यों नहीं, कसम है हमारे रब की। कौला, वो फरमाएगा फज़ूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून, बस चखो अजाब बवजह इसके कि तुम कुफर किया करते थे। तो अब देखें कि पहले हम इस आयत का ये वाला हिस्सा करेंगे, वलौ तरा इज़ वुकिफू अला रब्बिहिम, और काश आप देखें जब वो खड़े किए जाएंगे अपने रब के सामने। अभी अब आपके मुसहफ आपके सामने खुले हुए हैं। आयत नंबर 27 देखिए, आयत नंबर 27 हमने लास्ट टाइम कवर की है। आयत नंबर 27 के अल्फाज के ऊपर आपने गौर करना है, और ये जो आयत नंबर 30 है इसके अल्फाज में गौर करना है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग वाला हिस्सा। वहां पे मैं आयत नंबर 27 का टेक्स्ट पढ़ी, वलौ तरा इज वुकिफू अलन नार, और काश आप देखें जब वो खड़े किए जाएंगे आग पर। और यहाँ पे क्या है, फर्क नोट करना है, वलौ तरा इज वुकिफू अला रब्बिहिम, और काश आप देखें जब वो खड़े किए जाएंगे अपने रब के सामने। तो आयत नंबर 27 में था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आग पर ठहराए जाएंगे, और यहाँ वाला ग्रोह आग पे नहीं ठहराया जा रहा। कहाँ ठहराया जा रहा है? रब के सामने खड़ा किया जा रहा है। ये मुल्हदीन का ग्रोह कहाँ खड़ा किया जा रहा है? रब के सामने। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, देखते हैं कि रब भी हिम की जो टर्म इस्तेमाल हुई, ये बड़ी सिग्निफिकेंट टर्म है। रब कौन होता है? जो प्रोवाइड करता है, जो यानी रिस्क देता है हमें। तो रब्बी हिम की टर्म इस्तेमाल करने की सिग्निफिकेंस ये है कि वो जो तुम्हें दुनिया में देता चला गया बावजूद इसके कि तुम उसी की जात के इनकारी थे, आज तुम उसी के सामने खड़े हो। तो पहला ग्रोह वो कौन सा ग्रोह था? मुशरिकीन का ग्रोह, 27 वाला, आयत नंबर 27 वाला।
وہ اللہ کے وجود کا انکاری نہیں تھا، یہ ہمیں پتہ ہے نا کہ اہل اہل مکہ سے جب پوچھتے تھے کہ تخلیق کا مالک کون ہے تو وہ اللہ کا نام لیتے تھے، لیکن اس کے ساتھ شرک کرتے تھے، جس کی سزا بتائی گئی کہ وہ آگ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ تو وہ سوال و جواب کے بعد نہ آگ کے کنارے کھڑے کیے جائے۔ دوسرا گروہ یہ ملحد لوگ، یہ تو کس کے انکاری تھے؟ رب کی ذات کے ہی انکاری تھے۔ کیسے معلوم ہوا؟ کہ آیت میں تو یہ لکھا ہے کہ دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرتے تھے۔ دیکھیں جی کی دوبارہ اٹھانا کس نے ہے؟ جب ہم مر جائیں گے تو اٹھانے والی ذات کون ہوگی؟ ظاہر ہے اللہ کی ہوگی، تو اللہ کی ذات کے بھی انکاری ہیں۔ اب جس کی ذات کے انکاری ہیں اسی کے سامنے کھڑے ہیں، یعنی اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے گئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا منظر ہوگا ان کے لیے، ایک انتہائی توہین آمیز اور شرمناک، جس کا انکار کرتے تھے اسی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، جس دن کا انکار کرتے تھے اسی دن میں موجود ہیں، وہ ٹائم اینڈ اسپیس، یعنی اللہ کے سامنے موجود ہے دا ایریا اسپیس، اور وہ دن جس کا انکار کرتے تھے آج وہیں پہ موجود ہے، اور سامنے خوفناک انجام نظر آ رہا ہے، اور اس پر سوال کیا پوچھا جا رہا ہے؟ آگے دیکھتے ہیں آیت کا اگلا حصہ دیکھیے۔ قال الیس ھذا بالحق، وہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، اور قسم ہے ہمارے رب کی کیا کہ یہی حق ہے۔ یعنی سوال نہایت ہی شرمندہ، مختصر ہے پر نہایت شرمندہ کرنے والا، اتنا شرمندہ کہ بس وہ کہتے ہیں نا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے شرم کے پسینے میں شرابور ہو گئے، یا پھر زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں سما جائیں، اس طرح کے جو ہم محاورے بولتے ہیں اس کیفیت کو پھر بھی نہیں ایکسپلین کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا یہ حق نہیں؟ اب کیا جواب دیں گے؟ کوئی اور چارہ ہے؟ کہیں گے ہاں یہی حق ہے ہمارے رب، اور کیوں نہیں؟ اب قسمیں کھا رہے ہیں اپنے، تو کیا قسم کھا کے کیا ہے؟ اپنا جرم اپنے منہ سے تسلیم کر لیا نا۔ تو پھر مجرم اقبال جرم کے بعد کیا کیا اس کا اگلی منزل ہوتی ہے؟ سزائی بھگتتا ہے، وہی ہو رہا ہے آگے دیکھیے۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، وہ فرمائے گا بس چکھو عذاب، وہ وجہ اس کی کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ ناؤ ٹیسٹ دا پنشمنٹ، مراد یہ ہے کہ دنیا میں تو تم پلیئر کے پیچھے بھاگتے رہے، وہی تمہارا الہ تھا، جو تمہاری خواہشات نے تمہیں جہاں ڈرائیو کیا تم وہیں پہ پہنچ گئے، تو اب سزا چکھو۔ ایک نہایت مختصر سٹیٹمنٹ میں فیصلہ سنا دیا گیا۔ اور کفر کس چیز کا تھا؟ آخرت کا، کوئی موت کے بعد اٹھنا نہیں ہوگا، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، یو اونلی لیو ونس، یہ کانسیپٹ۔ 31 دیکھتے ہیں۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق خسارے میں رہے وہ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، یہ ایک حصہ ہوگا۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فیہا، یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان کے پاس گھڑی اچانک، تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر اس کے بارے میں ہم نے کتنی کمی کوتاہی کی، فرطنا کو انڈرلائن کر لیجیے۔ وَهُمْ يَحْمَلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائیں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَذِرُونَ، خبردار کتنا برا ہے وہ بوجھ جو یہ اٹھاتے ہیں۔ سو پہلے حصے کو دیکھتے ہیں۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق خسارے میں رہے وہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو۔ تو آپ دیکھیں یہ نہیں ملدین کی بات ہو رہی ہے، لیکن بار بار انکار کس کا بن رہا ہے؟ آخرت کا انکار بن رہا ہے۔ تو انسان کی سب سے بڑی بدبختی یہی ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کو جھٹلا دے، وہ رب جس نے اسے پیدا کیا، اس دنیا میں لا کے رکھا، اس کے لیے ہر طرح کا انتظام کیا، اسی کو جھٹلا دے، اور زندگی کے بلند ترین مقصد کو جھوٹ سمجھے۔ کیا مقصد؟ کہ مجھے تو تیاری ساری اپنی آخر، میری تو اپروچ ہی آخرت اورینٹیڈ ہونی چاہیے، فار دیٹ وہ میں تو کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتی کتنے سال میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کتنے سالوں کی ہوگی، وہ تو کروڑوں اربوں سالوں کی زندگی ہے۔ تو اسی کو انسان جھٹلا دے اور جھوٹ سمجھے، اسے بڑی کیا کم بختی ہو سکتی ہے۔ اور خاسرہ کا جو لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، تو انہوں نے کیسے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا؟ کیا کیا؟ کذبوا بلقاء اللہ، انہوں نے جھٹلا دیا اللہ کی ملاقات کو، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس سے پہلے تو اللہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی نا، مرنا ضروری ہے اللہ سے ملاقات کے لیے، اور اسی بات کو انہوں نے کیا کیا؟ جھوٹ قرار دیا۔ اگلا حصہ دیکھیے۔ حتی یہاں تک کہ اذا جاءتهم الساعة بغتہ، یہاں تک کہ اچانک ان کے پاس آ جائے گی گھڑی۔ قالوا، وہ کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر اس کی وجہ سے اس کے بارے میں جس میں ہم نے کمی کوتاہی کی، یعنی کس کے بارے میں افسوس کر رہے ہیں؟ اس ساعہ کے بارے میں۔
سا کا لفظ جو ہے یہ قیامت کے لیے بھی بولا ہے، یا مراد ہوتی ہے گھڑی، یعنی جس ٹائم پہ وہ قیامت آ جائے گی، اور اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور موت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور دونوں بھی مراد ہوں تو معنی میں کوئی فرق نہیں آتا، اس لیے کیونکہ موت کسی بھی انسان کے لیے قیامت صغری ہی ہے، اس کے اعمال کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے موت کے ساتھ، تو انسان پر موت کا آ جانا گویا قیامت کا ہی آ جانا ہے، مگر موت ہو یا قیامت آئے گی اچانک، انسان دنیا کے دھندوں میں مصروف ہوگا کہ فرشتے ظاہر ہو جائیں گے، اور اسی طرح قیامت بھی اسی طرح ظاہر ہو جائے گی۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی تو کوئی شخص اونٹنی کا دودھ دو رہا ہوگا اور کوئی شخص اپنا حوض ٹھیک کر رہا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور اضافہ اس میں یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی اس وقت دو افراد کسی کپڑے کا سودا کر رہے ہوں گے، نہ وہ سودا مکمل کر سکیں گے اور نہ ہی کپڑا لپیٹ سکیں گے۔ پھر ان لوگوں کا، یعنی کن کا، ان مکذبین آخرت کا کال کیا ہوگا؟ اب تو آ گئی نا اچانک سامنے، اب کیا منہ سے باتیں نکل رہی ہیں کہ افسوس ہم پر جو اس کے بارے میں ہم نے کمی کوتاہی کی، فرطنا، کمی کوتاہی کی۔ یہ فرطنا ہے نا، یہ افراط و تفریط نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ افراط و تفریط کے معنی میں یہ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، یہ کس کے معنی میں آئے گا؟ یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس زندگی میں جو کرنے کا کام تھا وہ ہم نے نہیں کیا، یعنی کس طرح کی کمی کوتاہی ہوئی کہ جو کرنے کا کام تھا وہ ہم نے نہیں کیا، یا ہم نے ذمہ داری نہیں نبھائی جو ہم پر ڈالی گئی تھی، یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے ضائع کر دیا، کچھ ویسٹ کر دیا، مگر اب یہ ریگریٹ ہے نا، یہ حسرت ہے، اب کیا اس کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ نہیں۔ تو چونکہ دنیا میں کوئی رسپانسبلٹی دی گئی تھی انسان کو، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اور زندگی کے طور طریقے سکھائے، پوری شریعت دی، مقصد بتایا کہ کیوں بھیجا جا رہا ہے، تو ویسے تو نہیں ہوگا۔ تو اب یہ ہے کہ رسپانسبلٹی تو انہوں نے اٹھائی نہیں زندگی میں، تو اب اگلا منظر کیا ہونے والا ہے آگے دیکھیے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اٹھائیں گے بوجھ اپنی پشتوں پر، أَلَا سَاءَ مَا يَذِرُونَ، خبردار کتنا برا ہے جو بوجھ وہ اٹھاتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ ایسے نظر آ رہے ہیں، اگر ہم امیجن کریں، جیسے بار برداری کے جانور ہوں جن پر بوجھ لدا ہوتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں ان کو کوئی رسپانسبلٹی دے کے، ذمہ داری دے کے، ذمہ داری کا بوجھ دے کے بھیجا گیا تھا نا، اگر یہ دنیا میں اس بوجھ کو اٹھا لیتے، اس ذمہ داری کا، رسپانسبلٹی کا بوجھ اٹھا لیتے، تو آج کے دن یعنی اس قیامت کے دن ان کو یہ بوجھ نہ اٹھانا پڑتا، اور بوجھ کس چیز کا ہے؟ جرائم کا، جرائم کا بوجھ ہے۔ اور جانوروں کو دیکھیں، وہ تو اپنا بوجھ منزل پر پہنچا کر چھوڑ دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں اور پھر آرام کرتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں، مگر یہ لوگ اپنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہی جہنم میں داخل ہوں گے، اور گناہوں کا بوجھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب سے برا بوجھ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ یہ جو آخرت کے انکاری لوگ ہیں یہ کیوں اس طرح کا ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، کوئی اور وجہ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ وجہ بتائی ہے آیت نمبر 32 میں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا، لائبن، لائبن اور لہو، لہون، دونوں کو انڈرلائن کر لیجئے، وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی کرتے ہیں، افلا تاقلون، کیا بھلا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ تو کتنے پوائنٹس ہیں، ایک یہ کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہی ہے، اور آخرت کا گھر اس کے مقابلے میں وہ بہتر ہے، لیکن کس کے لیے بہتر ہے؟ ظاہر ہے ہر کسی کے لیے تو نہیں ہوگا، کیونکہ کچھ لوگوں نے تو انکار ہی کر دیا نا اس کا، تو کس کے لیے بہتر ہوگا؟ وہ جو تقوی کرتے ہیں۔ آخر آگے اللہ تعالیٰ نے آخر میں سوال پوچھا، افلا تاقلون، کیا تم عقل سے کام لوگے؟ سو لائبن، لائبن لاب، اس کا مطلب ہوتا ہے غیر مفید کام، جیسے گیمز ہو گئیں، پارٹیز وغیرہ۔ لہو، مفید کام سے روکنے والا امر، جیسے انٹرٹینمنٹ جو کم مدت کے لیے ہو۔ اب جیسے ایک ڈرامے میں مختلف کردار ہوتے ہیں نا، کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی غلام ہوتا ہے، جب ڈرامے کا گیٹ اپ ہٹ جاتا ہے تو یہ لوگ اصلی زندگی میں پھر کچھ اور حقیقت کے مالک ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ دنیا کا سٹیج، اس کی اصلیت کیا ہے؟ ابھی ہم نے دیکھا الیوم او بعد یوم، کے دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے منکر ہیں، بس گیمز اور انٹرٹینمنٹ ہی زندگی ہے ان کی، مگر ہیں تو یہ عارضی چیزیں، دونوں چیزیں عارضی ہیں۔ اور اور کون سی چیز عارضی ہے؟ ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا، دنیا کی زندگی بھی عارضی ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے اور یہ محل کھیل اور تماشے کے طور پر بنائی گئی ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ
آخرت کی حقیقی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی ایسی ہے جیسے کوئی شخص کچھ دیر کھیل اور تفریح میں دل بہلائے اور پھر دل بہلانے کے بعد واپس اپنے سنجید جو بھی وہ کام کرتا ہے اس کی طرف واپس چلا جائے، اپنے ریئل بزنس کی طرف واپس ہو جائے۔ اور آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا نا کہ دنیا مزرعۃ الاخرہ، کہ دنیا ہی آخرت کی کھیتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آخرت کی آخرت میں جا کے جب کاٹیں گے کھیتی، تو دنیا میں کچھ لگایا ہوگا تو کاٹیں گے، اور ظاہر ہے وہ یا تو اچھے اعمال کی کھیتی ہوگی جو کاٹیں گے، یا برے اعمال کی کھیتی ہوگی۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے دنیا کو کس لیول پہ لیا۔ تو اس کھیل اور تماشے سے تشبیہ ایک اور وجہ سے بھی دی گئی ہے، اور وہ تشبیہ کیا ہے کہ یہاں پہ کیونکہ حقیقت تو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، نہ ہمیں اللہ تعالیٰ نظر آ رہے ہیں، نہ ہمیں موت کے بعد کی زندگی نظر آتی ہے، تو یہ بہت ساری غیبی حقیقتیں ہیں جن کے اوپر ویسے ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان تو ہوتا ہی ویسے غیب سے اس کا تعلق ہے۔ تو یہاں حقیقت چونکہ چھپی ہوئی ہے آنکھوں سے، تو وہ لوگ جو جن کے اندر بصیرت نہیں ہوتی وہ ظاہر پرستی کا شکار ہوتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک حقیقت وہی ہے جو ان کے پانچ حواس خمسہ سے محسوس ہو جائے۔ تو ایسے لوگ جو ہے نا، پھر وہ ان کے لیے بہت چانسز ہوتے ہیں کہ وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے۔ تو غلط فہمیوں میں پھر پھنس کر یہ لوگ اصل میں جو جو حقیقت ہے اس کے خلاف عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے خلاف عمل کیا کرتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کہ موت کے بعد کوئی دوبارہ زندگی ہوگی، یا ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی زندہ ہو کے واپس آیا، تو اب کیا کرو کہ زندگی تو بس یہی زندگی ہے، تو اس مطلب کھیل اور تماشے ہی بن کے رہ گئی اب زندگی، اسی میں گزار دو۔ اب دیکھیں ویسے بھی مثلاً جو کوئی کوئی ایک مثال یوں لے لیں کہ کوئی بندہ یہاں پہ بادشاہ ہوتا ہے اس دنیا میں، اصل کا بادشاہ، یعنی کوئی کسی ملک کا بادشاہ ہے، اس کی حیثیت بھی وہ جو ڈرامے کا بادشاہ ہوتا ہے نا اس جیسی ہی ہوتی ہے۔ وہ ڈرامے کا بادشاہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تاج پہن کے بادشاہ کی ایکٹنگ کرتا ہے، اسی طرح حکم چلاتا ہے جیسے وہ واقعی بادشاہ ہو، حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حقیقی بادشاہ کیا ہوتا ہے۔ اور وہ ڈائریکٹر کے اشارے پہ بادشاہ بنتا ہے، ڈائریکٹر اشارہ کرے تو بادشاہی بھی ختم، ایون سم ٹائم وہ جیل میں بھی ڈال دیا جاتا ہے، قتل کا فیصلہ تک ہو جاتا ہے اس کا۔ تو ایسے ہی تماشے ہر وقت اس دنیا میں ہو رہے ہیں۔ اب ان تماشوں کی کچھ ہم نہ جھلکیاں دیکھ لیتے ہیں۔ کہیں پہ کوئی ولی یا دیوی کا دربار ہے جہاں سے حاجت روائیاں ہو رہی ہیں، حالانکہ وہاں حاجت روائی کی طاقت کسی میں بھی موجود نہیں ہے۔ کہیں کوئی اپنی دکان سے جا کے بیٹھا ہے کہ وہ غیب کا علم رکھتا ہے، آ کے اسے قسمت کا حال پوچھیں، حالانکہ اس کو غیب کا کوئی علم پتہ نہیں ہوتا۔ کہیں کوئی ایسا ہے کہ جو لوگوں کے رزق کھولنے پہ لگا ہوتا ہے، ٹھیک، کوئی دیویاں دیوتا بھی ایسے ہوتے ہیں جو رزق کھولتے ہیں، ڈالر کی دیوی ہوتی ہے جیسے۔ حالانکہ بیچارے جو خود ہیں وہ جو جو اس طرح کے کر رہے ہوتے ہیں کام، خود اپنے رزق کے لیے یہ شوخ بازی کرنے پہ مجبور ہیں۔ کہیں کوئی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی کو عزت دے سکتا ہے یا کسی کو ذلت دے سکتا ہے، یا کسی کا نفع اور نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، اور بس ساری مخلوق اسی کے آس پاس گھومتی رہے، حالانکہ وہ خود جب پکڑا جاتا ہے تو ایسا محتاج ہوتا ہے کہ خدا کی پناہ۔ تو یہ سب کھیل جو اس دنیا کی کچھ چھوٹی سی زندگی میں کھیلے جا رہے ہیں، یہ فوراً ختم ہو جائیں گے، کب؟ جیسے ہی موت آ جائے گی۔ اور موت کیا ہے؟ موت ایک ایک ڈور وے ہے نا، فرام دس ورلڈ ٹو دا نیکسٹ، اس دنیا سے اگلی دنیا میں جانے کا ایک ایک دروازہ ہے۔ تو جیسے ہی انسان اگلے عالم میں پہنچے گا، جہاں سارا کچھ پھر وہ حقیقت نظر آ رہی ہوگی جو دنیا میں تو غیب میں رکھی گئی تھی، تو وہاں جا کے آپ اس کو احساس ہوگا کہ لیکن اب یہ ہے کہ جب وہاں پہ جا کے احساس ہوا تو فائدہ تو کوئی نہیں ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے مقابلے میں، ان تماشوں کے مقابلے میں، ولدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، کہ البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے ترازو میں ایک طرف دنیا کا وزن ہے اور دوسری طرف آخرت کا۔ آخرت جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس وسیع زندگی کی آخری منزل بھی وہی ہے۔ تو اس کو کھیل تماشوں میں پھر ضائع نہ کرو، لیکن عمل، اب نصیحت تو سب کے لیے ہے لیکن عمل کون کرے گا؟ ظاہر ہے وہی جو متقی ہوگا۔ آخر میں کہا افلا تاقلون، کیا بھلا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کچھ عقل سے کام لوگے؟ اب تو بات کافی حد تک تمہیں سمجھا دی گئی ہے، مثال دے کے بھی بات سمجھائی جا رہی ہے، تو کیا ابھی بھی تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ اسی روش پہ جاری و ساری رہو گے جو تمہاری پرانی روش ہے؟ آگے دیکھتے ہیں، آیات ہیں ہماری 33 سے لے کے 41 تک۔ ان کا مضمون یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کے لیے آپ غمگین نہ ہوں۔ اصل میں یہ آپ کا مذاق نہیں اڑا رہے، یہ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو آپ صبر کیجئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر دو ٹوک بتا دیا کہ جو معجزہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا معجزات یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کوئی حسی معجزہ دکھا رہے ہیں، وہ نہیں دکھایا جائے گا۔
لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ جلدی نہ کریں، حق کو وہی قبول کرتا ہے جس کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جن کے دل زندہ ہوتے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں آیات کو، آیت نمبر ہے ہماری 33۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ جو کہتے ہیں وہ البتہ آپ کو غمگین کرتا ہے، یعنی ان کی باتیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے نبی سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو باتیں آپ کو سناتے ہیں نا، جس طریقے کی گفتگو وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں، جو ڈیمانڈز وہ رکھتے ہیں، اس سے آپ غمگین ہوتے ہیں، یہ میں جانتا ہوں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، پس بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم اللہ ہی کی آیات کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو فیزز ہمارے سامنے ہیں۔ ایک وہ فیز ہے جو یعنی رسالت ملنے سے پہلے ہے، بعثت سے پہلے کا فیز ہے۔ رسالت تو تقریباً 40 سال کی عمر میں ملی نا، لیکن اس سے پہلے کے 40 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے۔ اب یہ ہے کہ جب آپ اس ٹائم پہ مکہ میں موجود تھے تو آپ کی جو یعنی آپ کا جو کردار تھا نا، وہ اس قدر اسٹیبلش تھا، اچھا کردار کی جھلک جو ہے وہ لوگوں کو اتنی کامل تصویر نظر آتی تھی کہ ان لوگوں نے ہی آپ کو صادق اور امین کا ٹائٹل دیا۔ وہ آپ کی سچائی پہ پورا اعتماد رکھتے تھے اور بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے، اپنے اہم فیصلے بھی آپ سے کروایا کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے آپ کو جھٹلانا کب شروع کر دیا؟ کب جھٹلانا شروع کیا؟ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے منصب پر فائز ہو گئے اور آپ کو مبعوث کر دیا گیا رسول کے طور پر۔ لیکن اس دور میں بھی کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو پرسنل کیپیسٹی میں یہ کہہ سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نہیں آپ جھوٹے ہیں، کوئی جرت نہیں کر سکا۔ یعنی سخت سے سخت مخالفت کرنے والے بھی یہ نہیں کہہ سکے کہ آپ دنیا میں کسی معاملے میں آپ نے جھوٹ بولا ہے، کبھی بھی نہیں کہہ سکے۔ جتنی بھی انہوں نے آپ کی تکذیب کی وہ محض رسول ہونے کی حیثیت سے کی، یعنی آپ نے جب اللہ کی آیات سنانی شروع کی تو لوگوں نے آپ کی تکذیب کرنی شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ اس نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، مگر جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں اسے جھوٹ قرار دیتے ہیں۔ ایک اور واقعہ ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر اخنس بن شریک نے تخلیے میں ابو جہل سے پوچھا کہ یہاں میرے اور تمہارے سوا کوئی تیسرا شخص موجود نہیں ہے، سچ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟ اس نے جواب دیا، خدا کی قسم محمد ایک سچا آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ لیکن اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ نبوت یا رسالت بنو ہاشم کے حصے میں آ گئی ہے تو پھر باقی قریش کے پاس کیا رہ گیا؟ تو اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اصل میں یہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے، یعنی پرسنل کیپیسٹی میں آپ کی تکذیب نہیں کر رہے، تکذیب تو یہ میری کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی تکذیب کرے۔ اور جب میں اس کو تحمل اور بردباری کے ساتھ برداشت کیے جا رہا ہوں اور ان کو ڈھیل پر ڈھیل دیے چلے جا رہا ہوں تو آپ بھی مضطرب نہ ہو، آپ بھی صبر رکھیے۔ تو ایک دائی کے لیے کیا سبق ملتا ہے ہمیں اس آیت کو پڑھ کے؟ کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو آگے بڑھا رہا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہا ہے، تو مشکلات تو اس کی زندگی میں آئیں گی، لوگ باتیں بھی کریں گے، مخالفت بھی ہوگی، اس سے دل غمگین ہوگا، کیونکہ یہی دنیا کا چلن ہے۔ مکذبین و مشرکین چاہے پرانے دور کے ہوں، چاہے آج کے دور کے ہوں یا آنے والے دور کے ہوں، ان کا یہ طریقہ رہا ہے، یہ طریقہ تھا اور آگے بھی یہی طریقہ رہنے والا ہے، یہ دنیا کا چلن ہے۔ مگر صبر کرنا ہے، اور یہ سوچ کر صبر کرنا آسان ہو جائے گا کہ میں اللہ کا کلام، اس کی آیات اس کے بندوں تک پہنچا رہا ہوں یا پہنچا رہی ہوں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 34۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اور تحقیق آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے، پس انہوں نے صبر کیا اس پر جو وہ جھٹلائے گئے۔ وَأُوذُوا، اور وہ ستائے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، آ گئی ان کے پاس ہماری مدد۔ یہ ایک حصہ ہوگا، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور کوئی نہیں ہے اللہ کے کلمات کو بدلنے والا۔ سیکنڈ پارٹ،
وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں. یعنی اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک چھوٹا سا ہسٹوریکل ریفرنس دے رہے ہیں یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تسلی کا مضمون چل رہا ہے نا، جو کہ پچھلی آیت میں آیا وہی کنٹینیو ہو رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہوئے یوں یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں. یہاں یہ ہے کہ ان کی ڈیٹیل نہیں ہے کون سے رسول ہیں، لیکن وہ ڈیٹیل جیسے میں نے آپ کو انٹرو میں بتایا تھا کہ سورت النام سورت الاعراف کا جوڑا ہے. تو سورت الاعراف میں انشاءاللہ ہم انباء و رسل پڑھیں گے، تو وہاں پہ نا وہ ڈیٹیل ہمیں مل جائے گی. تو باقی مکی صورتوں میں بھی ان کا ذکر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی سنت بتائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کے لیے جو حق و باطل کی کشمکش کا حصہ ہوتے ہیں ان کے لیے اپنی سنت بتائی ہے کہ اللہ کی مدد یا اس کی نصرت آتی ہے. نصرت کون سی مدد ہوتی ہے؟ یہ وہ مدد ہے جو جنگ یا اس جیسی بڑی آزمائش کے وقت درکار ہو. تو نصرت آتی تو ضرور ہے، مگر اس نصرت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ انبیاء اور اہل ایمان کو آزمائشوں کی بھٹی میں طویل مدت تک تپایا جاتا ہے، اور ان کو صبر سے وہ وقت گزارنا ہوتا ہے بغیر اپنی کوشش ترک کیے. اللہ کا پیغام دینا نہیں چھوڑنا، وہ کرتے رہنا ہے، کام کرتے رہنا ہے. لوگ ستا رہے ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، صبر سے وقت گزارنا ہے. اس دوران تکذیب بھی مسلسل ہوگی، ہر پہلو سے زچ بھی کیا جائے گا. اور اس بڑی آزمائش کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ ایسے آزماتے ہیں ان کو؟ کہ حق پر قائم رہنے والوں کی اپنے ایمان پر پختگی، اللہ پہ توکل، ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، استقامت اور صبر کو اللہ دیکھ لے. یہ تو اہل ایمان کی بات ہوئی، ان کی آزمائش تو ایسے ہو جائے گی. دوسری طرف مخالفین کے اندر جو کالت اور گند ہے نا وہ بھی کھل کے سامنے آ جائے. جب یہ سٹیج آ جائے کہ حق پر رہنے والوں نے ثابت کر دیا کہ ہم تو نہیں ہلنے والے جو مرضی ہو جائے، جیسے کہ اصحاب نبی نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری طرف وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم بھی نہیں ہلنے والے، ہم بھی ایمان لا کے نہیں دیں گے، اسی طرح ستائیں گے. جب یہ سٹیج آ جاتی ہے اور یہ سٹیج وہ ہوتی ہے کہ منکرین حق پر پھر اللہ تعالیٰ کی حجت تمام ہو جاتی ہے اور وہ سزا کے مستحق قرار پاتے ہیں. اور دوسری طرف پیغمبر اور اہل ایمان ساتھی اللہ کی نصرت کے حقدار بن جاتے ہیں. سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 214 میں ہم نے پڑھا تھا، ترجمہ یہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. کیا تم نے سمجھا کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسے حالات نہیں آئے؟ ان کو سختی اور شدت پہنچی اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے اہل ایمان ساتھی پکار اٹھے، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. اور سورۃ عنکبوت جو کہ درمیانی مکی دور کی صورت ہے، یہ جو بھی ہم صورت پڑھ رہے ہیں یہ کون سے مکی دور کی صورت ہے؟ لاسٹ، آخری سورۃ عنکبوت درمیانی مکی دور کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 2 ہے یہ. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ اتنی بات کہنے پر کہ ہم ایمان لائے چھوٹ جائیں گے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تو آزمائش تو ضرور ہوگی. وہ جب اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے ہاں یہ میری آزمائش پہ کھڑے اتر آئے ہیں، تو پھر مدد آ جائے گی اللہ کی طرف سے. آگے جو اللہ تعالیٰ نے بات کی نا، ولا مبدل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے. یعنی یہ جو حق اور باطل کی کشمکش کا جو قانون اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. یہ جتنی ابھی میں ڈسکشن کر رہی ہوں نا، پلیز اس کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، کیونکہ اگلی آیت کے لیے نا یہ ایک فاؤنڈیشن کا کام دے گی. کہ اللہ نے حق اور باطل کی کشمکش کے لیے جو قانون بنا دیا ہے کہ حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوگا اس دنیا کے اندر، یہ ضروری ہے، اسے تبدیل کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے. تو جو جو حق پرست ہیں، یعنی جو اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، یہ ان کے لیے انویٹیبل ہے یا ناگزیر ہے کہ وہ ایک طویل مدت تک آزمائشوں کی بھٹی میں تپائے جائیں. اپنے صبر کا، اپنے ایثار، اپنے ایمان کی پختگی اور اپنے توکل کا جو اللہ تعالیٰ پر ہے اس کا امتحان دیں. اور جب یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، یہ مصیبتوں اور آزمائشوں اور مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اندر ایسی صفات پیدا کریں کہ جو اس مشکل میں گزرنے کے لیے ان کو مدد دیں، یعنی ریزیلینس حاصل کر لیں. ریزیلینس حاصل کرنا کیا ہوتا ہے؟ کہ میں کسی مشکل میں پڑی، اب میرے اندر وہ کیپیسٹی آ گئی ہے کہ آئندہ بھی ایسی مشکل پڑے گی تو میں اس کو برداشت کر لوں گی. تو یہ ہوتا ہے کہ انسان ریزیلینٹ ہو جاتا ہے ایسے.
تو ایک تو چیز یہ ہے کہ یہ کام ہو کے رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت۔ پھر یا یہ ہے کہ پھر وہ جب یہ کر لیں گے تو پھر وہ جاہلیت کے مقابلے میں آئیں گے، ظاہر ہے یہ کشمکش تو ہونی ہے۔ جب جاہلیت کے مقابلے میں آئیں گے اور اپنا تو اصلی ہونا انہوں نے ثابت کر ہی دیا ہے، تب اللہ تعالیٰ کی نصرت جو اللہ تعالیٰ نے وقت طے کیا ہے وہ اس وقت کے اوپر آ جائے گی، اور اس سے پہلے وہ کسی کے لانے سے نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پلان ہے کہ وہ اسی کی حکمت کے تحت وہ کام ہوگا۔ آگے جو اللہ تعالیٰ نے آخر میں بات کی، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق آپ کے پاس خبریں رسولوں کی آ چکی۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش ضرور ہوگی، اور اس سے حق نکل کے الگ سے سامنے آئے گا اور باطل الگ سے الگ ہو جائے گا، اور دونوں میں ایک لائن ڈرا ہو جائے گی۔ تو ظاہر ہے یہ پورا ایک پروسیس ہے۔ اب اس پروسیس سے اور بھی بہت سارے انبیاء گزرے، اس لیے یہ والی اللہ تعالیٰ نے یہ ریفرنس دیا کہ آپ کے پاس پہنچ گئی ہیں رسولوں کی خبریں۔ اب ہمیں تو ابھی نہیں، ہم نے تو نہیں پڑھی نا وہ رسولوں کی خبریں، لیکن آپ خود سوچئے کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے تو مکی صورتیں پہلے نازل ہوئی ہیں اور مدنی صورتیں بعد میں۔ تو ہم چونکہ ترتیب مصحف کے حساب سے چل رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بہت سارے انباء اور رسول پہنچ چکی ہیں پہلے، جو آگے جا کے ہم پڑھیں گے۔ خیر، یعنی رسولوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی طرح کے حالات پیش آئے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں، چونکہ آپ بھی رسولوں ہی کے سلسلے کی ایک کڑی ہیں اور آخری کڑی ہیں، اور آپ کو تو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا سورۃ مزمل میں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا نا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بوجھ یا ذمہ داری ڈالنے والے ہیں۔ تو اس لیے آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا، اور ان رسولوں جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام گزرے، یا پھر حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کے حالات قرآن میں بتائے گئے ہیں۔ اب تھوڑا سا انداز آپ نوٹ کریں کہ تسلی سے انداز سٹارٹ ہوا ہے، اب ہلکی ہلکی سی سختی شروع ہو گئی ہے کلام کے اندر۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ 33 سوری آیت نمبر 35، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِرَادُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اور اگر آپ پر ان کا اعراض کرنا بھاری گزر رہا ہے، اور اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، تو زمین میں کوئی سرنگ کھود لیجئے، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کر کوئی نشانی لانا چاہیں تو لے آئیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل کہتے ہیں نا کیٹاگورک ڈینائل، ایک دو ٹوک انکار کیا ہے کہ کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا۔ اور اگلی آیت، اگلا یہ یہاں تک ایک حصہ ہوگا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر سب کو اللہ ان کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو آپ ہرگز نادانوں میں نہ ہو۔ من الجاہلین، جاہلین کا ترجمہ نادانوں جو ہے نا، وہ اس لیے کیا گیا کہ ہماری تو زبان لڑکھڑا جاتی ہے اس طرح کا ترجمہ کرتے ہوئے، لیکن یہاں پر رب جو ہے نا وہ اپنے بندے سے مخاطب ہے، اور وہ جیسے بھی جس ٹون میں چاہے بات کر سکتا ہے۔ تھوڑا پس منظر سمجھتے ہیں اس آیت کا۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس بات کے حریص تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان لے آئیں اور اس دعوت کو قبول کر لیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ اس قوم کو سمجھاتے سمجھاتے تو مدتیں گزر گئی ہیں اور کسی طرح سے یہ لوگ مان کر نہیں دے رہے، تو بعض اوقات آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی، کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے نا کہ آپ ہمیں معجزات دکھائیں ہم ایمان لے آئیں گے، یہ بات کرتے تھے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ کاش کوئی نشانی اللہ کی طرف سے ایسی ظاہر ہو جائے کہ ان لوگوں کا کفر تو ٹوٹے اور یہ میری رسالت کو تسلیم کر لیں۔ تو آپ کی اسی خواہش کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ آپ کی قوم کا انکار کرنا اور جھٹلانا، تو اگر آپ میں طاقت ہے تو خود کوئی معجزہ دکھا دیں، زمین میں سرنگ کھود کے کوئی معجزہ نکال لیں، یا آسمان سے سیڑھی لگا کر کوئی معجزہ لے آئیں۔ اور یہ کافی سخت انداز ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مخاطب کیا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی ریزسٹنس برداشت کرتے ہوئے یہ 13واں سال ہے تقریباً، اور انہوں نے نہایت صبر اور اولو العزمی کا مظاہرہ کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی بتا دیا کہ کوئی حصی معجزہ اللہ کی طرف سے نہیں دیا جائے گا۔ اور آگے جو بات آئی ہے نا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اب دیکھیے اس کا کیا لنک بنے گا پچھلی سائیڈ ڈسکشن سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ چاہتا البتہ وہ انہیں جمع کر دیتا ہدایت پر، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو آپ نادانوں میں سے نہ ہوں۔ تو جہل کا مطلب پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جہل کا مطلب ہوتا ہے جذبات سے مغلوب ہو جانا، اور آپ دیکھیں کہ انداز کی سختی کس قدر بڑھ چکی ہے۔
اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، کیونکہ انداز کی سختی کی بات ہوئی، کہ ہمیں دیکھیے ایک بات ہمیں نہیں بھولنی، کہ ایک مالک یہاں پر اپنے غلام سے بات کر رہا ہے۔ رسول سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے، اس کا غلام ہے، اس کے احکامات کی بجا آوری کرنے والا سب سے پہلے رسول ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ اور اس کے پیغمبر کا معاملہ ہے، وہ جیسے چاہے بات کرے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، الرب رب وانت نزل والعبد عبد وانت رقا، کہ رب رب ہی ہوتا ہے چاہے وہ جتنا ہی نزول کر جائے، یعنی جتنا ہی نیچے آ جائے وہ رب ہی رہتا ہے۔ اور عبد یعنی غلام، عبد عبد ہی رہتا ہے، چاہے وہ جتنا مرضی اوپر چلا جائے، چاہے وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچ جائے، وہ عبد ہی رہے گا۔ یہ اس حیثیت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن جب امت کا اپنے پیغمبر سے معاملہ ہے تو یہ کسی اور لیول کی بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ایسی بات کر سکتا ہے، اپنے رسول سے ایسی بات کر سکتا ہے، لیکن امت اپنے پیغمبر سے کے لیے جب بات کرے گی تو وہ ایسی بات نہیں کر سکتی۔ وہ تو اللہ کے بعد سب سے زیادہ عزت اور محبت کا حقدار ہے، وہ رسول ہے، اور یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بہرحال اب یہ ہے کہ یہ جو بات آئی نا، اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا فلا تکونن من الجاہلین، اس کا مطلب یہ ہے کہ بے صبری سے کام نہ لیں۔ جس ترتیب کے ساتھ اور جس طریقے کے ساتھ ہم اس مشن کو چلوا رہے ہیں، اسی کو صبر کے ساتھ، اسی کے ساتھ الائن ہو کے چلتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معجزات سے کام لینا ہوتا تو میں یہ کام خود بھی کر سکتا تھا، لیکن اگر معجزات دکھا کر ہی لوگوں کو ایمان کی طرف لانا ہوتا تو پھر یہ جتنا بھی پروسیس ہے، یعنی پروسیس کیا ہے کہ لوگوں کی سوچ کو بدلا جائے، ان کی فکری اور اخلاقی لیول پہ ان کے انقلاب لایا جائے، اور اس کو اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کا ایک یہی طریقہ ہو سکتا ہے جس طریقے سے یہ مشن اس وقت چل رہا ہے۔ تو پھر وہی والی بات ہے کہ اگر آپ سے برداشت نہیں ہو رہا تو پھر آپ کوئی معجزہ دکھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا ہے کہ میری جو اسکیم ہے اس اسکیم کے اندر اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان کو کوئی معجزہ دکھا دیا جائے اور یہ مان جائے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کو اس طریقے سے منوایا جائے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بات کی نا کہ مطلب کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہدایت دے دیتا، سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، تو واقعی یہ بات صحیح ہے۔ اگر اللہ کو یہی بات مطلوب ہوتی نا کہ تمام انسان جو ہیں وہ اللہ کے راستے کے مسافر بن جائیں، صراط مستقیم پر آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ یہ کام ویسے ہی کر سکتے تھے، پھر نبی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر کتابیں نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، نہ مومنوں کو کفار کے مقابلے میں جدوجہد کرانے کی ضرورت تھی، اور نہ ہی یہ پورا مشن جو ہے وہ مختلف مراحل سے گزروا کر آخری سٹیج تک لے جانے کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کون کہہ دیتا، کون کیا اللہ کلمہ کون سے کام نہیں ہوتے اللہ کے، ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کون سا طریقہ اختیار کیا ہے؟ فکری انقلاب کا۔ آپ دیکھیے سوچ بدلتی ہے تو عمل بدل جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ حق کو دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھا جائے، پھر جو لوگ اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتے ہوئے حق کو پہچانے، اور اگر وہ پہچان لیتے ہیں تو پھر جو ان کو چوائس کی آزادی دی گئی ہے، اس آزادی کو، یعنی اس اختیار کو ایکسرسائز کرتے ہوئے اس پر ایمان لائیں اپنی مرضی سے، اور پھر اپنی کرداروں کو، اپنی سیرتوں کو اس کے مطابق ڈھالیں، اس سانچے کے مطابق ڈھالیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور جب انسانوں کا ایک مجموعہ اس طرح کا اکٹھا ہو جائے تو پھر جو بات سازی کریں اور اس بلند مقصد کے لیے اکٹھے ہو کے کام کریں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، یعنی اللہ کا نظام قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اب اللہ اس کام میں ان کی رہنمائی کرے گا، جس مرحلے پر جیسی بھی مدد درکار ہوگی، اور درکار ہی صرف نہیں ہوگی، جو اہل ایمان اس کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے، اگر انہوں نے اپنے آپ کو مستحق بھی بنا لیا اس مدد کا، تو اللہ تعالیٰ ان کو مدد دیتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک جادو کی چھڑی گھمائے گا اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے، تو یہ چیز نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ اللہ کی اس حکمت کے خلاف ہے جس کے تحت اس نے انسان کو دنیا میں بھیجا، کیونکہ اس نے دنیا میں انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا، ایک ذمہ دار مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا ہے، اس کو کچھ اختیارات دیے ہیں، اس کے علاوہ اس کو آزادی بخشی ہے کہ وہ فرما برداری کی روش اختیار کرے یا پھر کفر کی روش اختیار کرے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک امتحان کی مہلت بھی دے دی ہے، اور امتحان کی مہلت کے بعد یہ بھی بتا دیا ہے کہ سزا اور جزا کا ایک دن ہونے والا ہے۔ سو آئی ہوپ کہ میں نے اس کو کچھ بہتر انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور کچھ بہتر انداز میں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔
anyway, यहाँ पे अब हमें सबक क्या मिलता है कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये अल्लाह का कलाम इतनी सस्ती चीज नहीं है कि कोई नहीं मानता तो हम उसके आगे झुक जाएं कि नहीं किसी तरह से भी मानो, नहीं। ये पावरफुल कलाम बादशाह का कलाम है, और कलामों का बादशाह का कलाम कलामों का बादशाह हुआ करता है। इसी तरह हम प्रेजेंट करें जैसे आया है, कोई परवाह नहीं कोई इसको सुन के राजी होता है या नाराज होता है। हाँ, तबलीग में अपना पूरा पोटेंशियल अपनी हिकमत से काम करें, जैसे बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और कुरान का अंदाज भी नोट करना है कि देखिए वो अक्ली दलाइल पे बेस करता है, तो इंसान के अंदर इसकी सोच और फितरत से दलीलें देता है, हिस्ट्री से मिसालें देता है, सबक आमोज मिसालें होती हैं। फिर भी कोई ना माने तो जबरदस्ती तो फिर अल्लाह ने खुद भी नहीं की। आगे हम इंसानों की फितरत और मिजाज का मुतालिया करेंगे जो कि मददगार होता है किसी सच बात को मानने या इनकार करने में, कि किस तरीके से इंसान की फितरत और मिजाज उसके आड़े आ जाता है। तो देखते हैं आयत नंबर 36। इन्नमा यस्तजीबुल लजीना यस्माऊन, बेशक कबूल तो वही करते हैं जो सुनते हैं। वल मौता, और मुर्दे, या बासुहुमुल्लाहु, अल्लाह उन्हें उठाएगा। तुम इलैहि युरजाऊन, फिर इसी की तरफ वो लौटाए जाएंगे। यानी क्या कबूल करते हैं? जो जो कुरान सुनाया जाता है, जो ये दलाइल दिए जाते हैं, कबूल उनको कौन करता है? जो सुनते हैं। तो यस्माऊना अल मौता यस्तजीबु, ये की वर्ड्स हैं शायद के। यस्माऊना का मतलब सिर्फ सुनना नहीं है, सुनना और समझना दोनों शामिल है। मौता से यहाँ मुराद दिल का मुर्दा होना है, अकल का जम जाना, फ्रीज हो जाना। अंदाज तो अभी भी इताब वाला ही है, लेकिन मोहब्बत भी शामिल है, और इसका रुख अब अरब के जिद्दी और सरकश लोगों की तरफ है। कि जब भी दुनिया में अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा, लोग दो हिस्सों में बट गए। एक ग्रोह जो जिंदा और बेदार दिल का मालिक था, इसके दिल के शीशे पर गुनाहों की स्याही नहीं जमी हुई थी इन लोगों के दिलों पे, इसलिए हक की दावत इनके दिलों में पहुंच गई। इनको हम सलीमुल फितरत लोग कहते हैं। जैसे कि हमने सूरह आले इमरान में आखिरी रकू में हमने काफी डिस्कस किया था सलीमुल फितरत जो लोग हैं उनको। जैसे ही इनके ऊपर हक की दावत पहुंचती है, पहुंची, इन्होंने साथ ही लब्बैक कह दी। दूसरे ग्रोह को यहाँ पे मुर्दा कहा गया, यानी इनके दिल मुर्दा हो चुके हैं। दिल के जो शीशे हैं वो गुनाहों की स्याही से काले हो चुके हैं, अब बाहर की रोशनी अंदर नहीं जा सकती। क्योंकि ये स्याही इनकी ख्वाहिशात की पैरवियों से, इनके जिद, इनके तासुब, इनके माशरे के रसूम और रवाज को फॉलो करने की है। उन्होंने कभी, जैसा कि आयत नंबर 22 में बात गुजरी ना, कि अकल का इस्तेमाल किया ही नहीं था, और कोई बात सुनी ही नहीं थी, वो दुनिया के ही लाव और लब में मुब्तला रहे, तो सुनने को भी आमादा नहीं हुए। और हमने आयत नंबर 25 में भी पढ़ा था कि इनके कानों में वक्रा गरानी है। तो और जब कानों में गरानी हुई तो दिल भी मुर्दा हो गए ना, ये भी बात पढ़ी थी हमने। तो अब मुर्दा दिल कोई इस्तात नहीं रखते कि वो कोई बात सुने और जवाब दे। कोई मुआवजा हो जाए तो शायद कुछ उम्मीद है, मगर अब कहाँ पे इनको होश आएगी? जब ये कब्रों से उठाए जाएंगे। सुम्मा इलैहि युरजाऊन, फिर अल्लाह के पास लौटेंगे ना, कब्रों के से उठने के बाद तो अल्लाह के पास ही जाना है। फिर क्या हाल होगा? वही वाला जो हम 27 से लेके 30 तक पढ़ के आए हैं, कि फिर वो किस तरह से आके सवालों जवाब होंगे, आके गड़े के किनारे खड़े किए जाएंगे और वो सारी बातें। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे है आयत नंबर 37, और 37 से 39 तक। क्योंकि ये लोग बार बार कहते थे कि निशानियां दिखाएं, मोइज़ात दिखाएं, तो अल्लाह ताला कहते हैं निशानियां चाहिए तुम्हें, देखो, मगर क्या तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान और दिल तैयार हैं इन निशानियों को कबूल करने के लिए? आयत नंबर 37। वक़ालू, और वो कहते हैं, लौला नुज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बी, वो कहते हैं कि क्यों ना इनके ऊपर इनके रब की तरफ से कोई निशानी नाजिल की गई। ये एक हिस्सा होगा। दूसरा, कुल, जवाब उसका दिया जा रहा है, कुल इन्नल्लाह कादिरुन अला अन युनज़्ज़िला आया, कह दीजिए कि बेशक अल्लाह कादिर है इस पर कि वो कोई निशानी नाजिल करे। वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर इनके इल्म नहीं रखते। ये वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यालमून, इसको अंडरलाइन करें, किस चीज का इल्म नहीं रखते ये हम देखेंगे। पहला हिस्सा देखते हैं। जब ये कहते हैं कि इनकी रब की तरफ से इन पे कोई निशानी क्यों नहीं नाजिल की गई, आया, आयतुन, यानी आयतुन से यहाँ मुराद निशानी या हिस्सी मोइजा है, हो सकता है, या इससे मुराद वो अजाब भी हो सकता है जिसकी इनको धमकी दी जाती थी कि अगर पैगंबर की तकजीब की तो अजाब आ जाए। अब चूंकि वो आयत नंबर 40 जो हम आगे जाके पढ़ेंगे ना, उसमें इस अजाब का तस्करा है। तो कुरान में दूसरे मकामात से भी अंदाजा होता है कि पैगंबरों से कुफार
یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اور اگر ہم نے تمہیں جھٹلایا اور تم کہتے ہو کہ عذاب آئے گا تم پہ، تو عذاب ہم پہ لے آؤ تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہ دے رہے ہیں قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً، کہ بے شک اللہ تو اس بات پہ قادر ہے کہ وہ کوئی بھی نشانی بھیجے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تو پوری قدرت رکھتا ہے، کوئی بھی نشانی دکھا دے، کسی بھی وقت وہ نشانی کو بھیج سکتا ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ کس چیز کا علم نہیں رکھتے؟ یعنی نشانیوں سے علم کا کیا تعلق؟ تو اس سے ایک بات تو یہ نکل سکتی ہے کہ یہ نادان لوگ اس طرح کی نشانی کے ظہور کے نتائج نہیں جانتے۔ ان کے نزدیک یہ کھیل تماشا ہے، کہ انٹرٹینمنٹ ہے، کہ ہمیں نشانی ملے گی، ہم دیکھیں گے، مزہ آئے گا۔ تو نشانی تو آنکھوں کے لیے یا کانوں کے لیے، حالانکہ اگر یہ ظاہر ہو گئی تو سب کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ المائدہ کی وہی والی آیات یاد کرواؤں گی آپ کو۔ حوارین نے جب کہا تھا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا آپ کا رب استطاعت رکھتا ہے کہ ہم پر ایک قرآن نازل کرے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ ہاں میں نازل تو کر دوں گا، لیکن یہ نازل تو میں کر دوں گا، میرے اختیار میں ہے، میں کر سکتا ہوں نازل، لیکن اگر اس کے بعد بھی تم میں سے کسی نے کفر کیا تو سزا میں ایسی دوں گا جو پورے عالمین میں نے نہیں دی ہوگی۔ تو یہ نہیں پتا ان کو اس بات کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی حکمت اور سنت کا علم نہیں رکھتے، جو انبیاء اور ان کے جھٹلانے والوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ وہ رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کو فوراً نہیں پکڑ لیتا۔ اگر رسول نے دعویٰ کیا ہے رسالت کا، لوگ ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑ لیا؟ ایسا نہیں ہوا کبھی بھی نہیں، جب تک کہ ہر پہلو سے حجت تمام نہ ہو جائے، اور جب اتمام حجت ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے، پھر کوئی چھڑانے والا نہیں آتا۔ تیسری چیز اس میں یہ ہو سکتی ہے اچھا، یہ جو میں نے آپ کو بات کی نا کہ ہر طریقے سے حجت تمام کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ نا لکھ لیجئے قوم شعیب۔ جب ہم سورۃ الاعراف میں پڑھیں گے نا قوم شعیب کا واقعہ، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ جو سنت ہے نا انبیاء اور اس کے مکذبین کے حوالے سے، کہ وہ ان کو فوراً نہیں پکڑتا، اس بات کو ڈیٹیل میں وہاں پہ ڈسکس کیا جائے گا۔ اچھا، تیسری چیز وہ کیا کس چیز کا علم نہیں رکھتے؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیغمبر کی دھمکی جھوٹی ہے، یا معاذ اللہ اللہ بے بس ہے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو رسی دراز کر رہا ہے، لوگوں کی سرکشوں کو ڈھیل پر ڈھیل دے رہا ہے، مگر جب بھی وہ پکڑتا ہے ڈھیل دینے کے بعد، اس کے بعد کوئی اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا۔ اور چوتھا اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بدقسمت لوگ اللہ کی رحمت کا علم ہی نہیں رکھتے، کہ اس نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر حاوی کر رکھا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ توبہ اور اصلاح کے دروازے اس وقت تک کھلے رکھتا ہے جب تک بندے اپنی ضد اور ہٹ درمی سے خود ان کو ان دروازوں کو اپنے اوپر بند نہ کر دیں۔ اللہ کی طرف سے بند نہیں ہوتے۔ تو اس وارننگ کے بعد قرآن بڑی ہی خوبصورت انداز میں نہ ماننے والوں اور نشانیاں مانگنے والوں کو کچھ علم حاصل کرنے پر آمادہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ علم نہیں رکھتے۔ اور اوپر ہم نے پڑھا اس چیز کے بارے میں، ابھی ہم نے پڑھا کہ اور علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ مشاہدے سے۔ اور مشاہدہ کیسے ہوگا؟ آنکھوں سے، آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سن کر۔ جب ان دونوں سے مشاہدہ ہوگا اس کے بعد بات دل میں پہنچے گی، تو پھر دل کوئی فیصلہ کرے گا، پھر کوئی نتیجہ انسان اخذ کرے گا۔ تو دیکھتے ہیں آیت نمبر 38۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، اور نہیں کوئی جاندار زمین میں، اور نہ ہی کوئی پرندہ جو ہوا میں جو اڑتا ہو اپنے دو پروں کے ساتھ، مگر یہ گروہ ہیں تمہارے ہی جیسے۔ پہلے اس حصے کو دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی دابا زمین پر ایسا نہیں ہے جس کے گروہ نہ ہو۔ تمہارا بھی ایک گروہ ہے انسانوں، تو ان تمہیں نشانیاں دکھا رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھا رہے ہیں، لیکن بات وہی دیکھنے والی ہے۔ تو ان کے بھی گروہ ہیں، اسی طرح جو پرندے دو پروں کے ساتھ اڑتے ہیں، اب اللہ نے تعالیٰ نے دو پروں کا ذکر کیا ہے جو اڑتے ہیں، وہ بھی جو ہے نا وہ ان کے بھی کچھ گروہ ہیں۔ تو اس کائنات میں صرف انسان نہیں بستے کہ کوئی یہ ثابت کر دے کہ یہ تو کوئی اتفاقی حادثے کے نتیجے میں ایوولوشن سے آ گیا ہے انسان، اور اب جیسے چاہے اپنی زندگی گزارے، بلکہ حقیقت کیا ہے کہ انسان کے ارد گرد دوسرے جاندار بھی موجود ہیں، اور ان کی زندگی پر غور کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ایک منظم طریقے سے وہ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اور نسل در نسل یہ طریقہ زندگی منتقل بھی ہو رہا ہے۔ اب زمین میں جو چلنے والے جانور ہیں ان کی بات کریں، دابت فی الارض، اگر ہم ایک رف ایسٹیمیٹ بھی لگا لیں تو 9 لاکھ سپیشیز ہیں۔
اس میں میملز بھی ہیں، ایمفیبینز ہیں، ریپٹائلز ہیں، انسیکٹس ہیں۔ پرندوں کی بات آئی تو اڑنے والے پرندوں، کیونکہ کچھ پرندے ایسے ہوتے ہیں جو پر تو رکھتے ہیں مگر اڑتے نہیں، تو اڑنے والے پرندوں کی تقریباً 8,500 اسپیشیز ہیں۔ جراثیم جو نظر نہیں آتے اس کے علاوہ ہیں، ان کے بھی گرو الگ الگ سے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ وہ انسگنیفیکینٹ ہیں، ذرا ان پہ بھی کبھی غور کرو کہ کچھ سال پہلے وہ آپ کی پوری دنیا کا لاک ڈاؤن کروا چکے ہیں۔ تو یہ سب امتیں ہیں، ان میں ایک جیسی خصوصیات ہیں، جیسے کہ برڈز میں اڑنا ایک کامن پراپرٹی ہے جو پروں کی وجہ سے، اسی طرح باقی جانداروں میں بھی ان کے اپنے اپنے سسٹمز ہیں، بایولوجیکل سسٹمز الگ ہیں، سوشل سسٹمز الگ ہیں، ان کے بھی سوشل سسٹمز ہوتے ہیں، کبھی منکیز کا اور ایلیفنٹس کا سوشل سسٹم کبھی پڑھ کے دیکھیے گا۔ تو ہر امت ایک الگ انوائرمنٹ میں رہتی ہے، اور اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی ساخت عطا کی ہے۔ جیسے اونٹ میں دیکھیں، اونٹ کو وہ کہا جاتا ہے نا، صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے نا، تو وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی باڈی میں ایسے فیچرز موجود ہیں جو اس کو صحرا کا جہاز بناتے ہیں، گھوڑا نہیں بن سکتا وہ جہاز۔ ان کو اڈیپٹیو فیچرز کہتے ہیں سائنٹیفک لینگویج میں۔ جیسے اس کی اس کی پلکیں بہت گھنی ہوتی ہیں اور کافی لیئرز والی ہوتی ہیں تاکہ ریت اندر نہ جائے، پانی سٹور کرنے کے لیے ہمپ ہوتی ہے، پھر وہ کانٹے وانٹے بھی کھا لیتا ہے، اس طرح کی جھاڑیاں بھی کھا لیتے ہیں، اس کے ڈیزائن اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اب دیکھیں کہ ایک اور مثال میں اگر آپ کو دوں کہ جیسے ہم نے بات کی نا پیچھے کہ یہ ان کا ایک خاص ان کی ہیبٹس ہیں، اور وہ ہیبٹس منتقل ہوتی ہیں آگے جا کے۔ اب پرندے ہوں یا جانور ہوں یا انسان ہو، ایک مادہ کا اپنے بچے سے لگاؤ ثابت ہے۔ اب پرندوں کو دیکھ لیں، وہ لے کر آتی ہیں، پورا دن چگتی ہیں، پرندے چگتے ہیں اور پھر آ کے اپنے بچوں کے منہ میں نا وہ ڈال رہے ہوتے ہیں، اپنے جسم سے نکال کر واپس اس فوڈ کو اپنے بچوں کے اندر ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں، پھر گھونسلوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بلی کو دیکھیں، گھروں میں کیونکہ ہوتی ہے، کامن آبزرویشن ہمیں مل جاتی ہے اسے کہ کتنی پوزیسو ہوتی ہے اپنے بچوں کو لے کے، کتنی تو جگہ بدلتی ہے ان کو سیکیور کرنے کے لیے، اور اگر اس کے کھانے کے برتن سے اس کے بچے کھانا شروع کر دیں تو خود پیچھے ہٹ جاتی ہے، کھانا چھوڑ دیتی ہے۔ انسانوں میں تو اس جذبے کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ مامتا یا مدر ہوڈ ساری فیمیلز میں ایک جیسا ہے۔ تو کیا یہ اس طرف اشارہ نہیں کرتا، یہ کوئی نشانی نہیں دکھاتا تمہیں کہ بنانے والا کوئی ایک ہے جس نے یہ ایک ڈیزائن سب مادہ جانوروں میں ڈال دیا؟ اور ڈیزائن کا ایک اور پہلو میں نے کل گروپ میں بھی ایک